14 ग्रुप ऑफ कंपनीज यानी 14 कंपनीज की एक मजमुआ है। 8 साल के एक पूरा एक टेन्योर था। पीर साहब की एक फैमिली रिपुटेशन है, इनके अपने एक ट्रस्टवर्दी है मार्केट में, इनका नाम था। शुरू में आप किस शुबे से वाबस्ता थे, फिर किस तरीके से ये बिजनेस की तरफ आना हुआ? देखा देखी से बेहतर है कि खुद अपने जो स्किल्स हैं उसी को पॉलिश करके उसी में अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढे। इन 12 सालों में करीबन आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब अब मैं मजीद नहीं कर सकता? पैसे का ना होना तो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन पैसे ज्यादा आ जाए तब भी मसला मत है। हम खुद को तो लॉस में लेंगे, लेकिन अपने इन्वेस्टर जिन्होंने हमें भरोसा किया, जो हमारे कस्टमर, उनको हम कभी खराब होने नहीं देंगे। स्पेसिफिक 14 ही क्यों, मतलब आप 15-20 कंपनीज तक भी जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप J91 न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं अरशद खान। नाज़रीन, यकीनन आप में से बहुत सारे लोग पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम कम से कम टाइम में कामयाब बन जाए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। तो यकीनन अगर आप भी अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कम से कम टाइम में पैसे बनाना चाहते हैं और जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, तो ये आज की पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आए। क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हमारा जो मेहमान खुसूसी है वो 14 ग्रुप ऑफ कंपनी की CEO है। उनकी स्ट्रगल, उनकी कंपनी के बारे में, उसकी इस एम्पायर के बारे में हम आप तक तमाम डिटेल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नईम साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका, क्या पाएं। अच्छा सर, सबसे पहले हमारी नाजरीन को बता दें कि बिजनेस में और जॉब में क्या फ़र्क है। ऐसे लोग जो जिसकी हालात तंग हो और जिसके लिए सर्वाइवल की ज़रूरत हो, क्या वो भी बिजनेस की तरफ आ सकते हैं? देखिए, पहला आपको जो क्वेश्चन था कि बिजनेस और जॉब का डिफरेंस क्या है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि 9 हिस्से रिज़्क़ कारोबार में और 1 हिस्सा रिज़्क़ आपके काम में जो आप बाकी काम करते हैं। बिजनेस में बरकत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, इस हालात में भी सर्वाइव करना, ये इंतहाई एक मुश्किल सिनेरियो होता है। ये है कि कारोबार स्टार्ट करने के लिए या कारोबार करने के लिए आपको बहुत बड़ा आदमी या एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होना या बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती। हमारे मार्केट में आपको ग्लोबल मार्केट है, आपको दुनिया में हर चीज़ अवेलेबल मिल सकती है, लेकिन जो एक चीज़ बड़ी मुश्किल से नायाब है वो है ट्रस्टवर्थनेस। यू हैव टू बी ट्रस्टवर्थी। आपने सिंसियर होना होता है, आपने ट्रस्टवर्थी होना होता है, और आपका जो ड्यूरेशन है 9 to 5 नहीं, 24/7 होता है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने 24/7 खुद का अवेलेबल रखना होता है, और आपने ट्रस्टवर्थी इतना होना होता है कि मार्केट में कोई भी आंखें बंद करके आप पे भरोसा कर सके। तो अगर ये आप में कैपेबिलिटी है पोटेंशियल आप में, ये तो एनीवन कैन स्टार्ट अ बिजनेस। अच्छा, अगर हमारी मालूमात ठीक हो, 14 ग्रुप ऑफ कंपनीज यानी 14 कंपनीज की एक मजमुआ है, तो एक कंपनी का आगाज करना बड़ा मुश्किल होता है। माशाल्लाह 14 ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसका सफर कितना मुश्किल था? लेट मी करेक्ट यू, 14 हमारा एक मेन थीम है। ग्रुप ऑफ कंपनीज में कई कंपनीज आती है, लेकिन 14 अभी नहीं है। हम स्टेप वाइज 14 इन्वेस्टमेंट, 14 डेवलपमेंट, 14 रियल्टर वगैरह मुख्तलिफ हमारी कंपनीज हैं, हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट में। देखिए, इफ़ यू गेट स्टार्ट यू हैव डन द हाफ। जब आप कोई कदम लेते हैं, आपका पहला कदम इंतहाई मुश्किल होता है। जैसे आप कदम लेते हैं, आप आधा सफ़र तय कर देते हैं। फिर आप एक क्लास से एक दूसरी अपर क्लास में चले जाते हैं। फिर वो रास्ते खुद निकलते, वो आपको खुद एक मंजिल की तरफ ले जाती है, बशर्ते आपकी विजन क्लियर हो। और क्लियरिटी के लिए ज़रूरी है कि आप में क्लियरिटी हो। जब आपने क्लियरिटी होती है, बिलीव में, जब मैं और ये चेयरमैन साहब हमारे सैयद यूसुफ शाह साहब, जब हम स्टार्ट ले रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि वी आर न्यू इन मार्केट में बहुत हमारे पुराने अहबाब दोस्त मौजूद हैं, तो उनको कम्पीट करना तो नामुमकिन सा लगता है। ये हमने शुरू में ये डिस्कशन की थी। तो पीर साहब की बात मुझे भी याद है, ही टोल्ड कि हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम एक नायाब चीज़ इंट्रोड्यूस करा देते हैं, एतमाद। अगर हम इस वक्त इस स्टेज पे हैं, एक तो वालिदैन की दवाई होती है, दूसरा आपका अल्लाह पे भरोसा होता है, तीसरा आप खुद को इतना काबिल एतमाद बनाते हैं अपने अमल से। ये कई सालों का सफ़र होता है, ये एक दिन नहीं होता कि आपने आज कारोबार शुरू कर दिया, लोग आप पे एतमाद करने शुरू कर देंगे। शायद आपको 10-12 साल लगे उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, शायद लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए, शायद लोगों का भरोसा हासिल करने के लिए आपने 12 साल ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हो कि आपने ख़ुद को तो लॉस फैक्टर में लाया हो, लेकिन आपने अपने जिन्होंने आप पे भरोसा किया हो,
آپ نے ان کا اعتماد بچانے کے لیے خود کو نقصان دیا ہو. اچھا نعیم صاحب، ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ جس طرح میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا یہ سفر کتنا مشکل تھا، تو شروع میں آپ کس شعبے سے وابستہ تھے اور پھر کس طریقے سے یہ بزنس کی طرف آنا ہوا؟ دیکھیں، ایک کاروبار کا سمپل سا اصول ہے کہ ڈونٹ پٹ دا گنز آن ادر شولڈرس، اور کے شولڈرس پہ اپنی گن نہ رکھیں. اب جس فیلڈ کے ماہر ہو آپ وہی کریں. آپ ایک پشتو ایک محاورہ ہے، میں تو اتنا میڈیا پہ تو نہیں کہہ پاؤں گا، جس فیلڈ میں بھی ہو آپ ایکسپرٹ بنیں. شروع سے تقریباً 12 سال ہو گئے آلموسٹ مارکیٹ میں، اسی فیلڈ میں ہے. بڑی تکلیفات آئی، بڑے آفرز آئے، بڑی لالچ آپ کو ملتی ہے کہ آپ اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے، آپ یہ فائدہ اس طرف، لیکن آپ نے کلیئرٹی رکھنی ہوتی ہے. یہ 12 سالوں کا ایک باقاعدہ سفر ہے. آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز آپ اپنے منزل کی طرف چل پڑتے ہیں. ان 12 سالوں میں قریباً آپ کو کبھی ایسا لگا کہ مطلب اب میں مزید نہیں کر سکتا، کبھی سرنڈر ہونے کا کبھی سوچا، کبھی وہ ٹف ٹائم کیا تھا؟ ٹف ٹائم تو آپ کے لائف میں ہر ٹائم آتے ہیں. شروع میں جب آپ آغاز لیتے ہیں نا، آپ کی زندگی کا جو سب سے مشکل سفر یہ ہوتا ہے کہ آپ جاب سے، یعنی جاب کا ایک کشتی سے نکل کر دوسری کشتی میں سوار ہونا ہوتا ہے. جاب کی کشتی سے نکل کر بزنس کی کشتی میں آپ پہلے سوار کون سا ہونا کوئی جاب وغیرہ کرتے تھے؟ اسی فیلڈ سے وابستہ تھے. اسی فیلڈ سے 8-10 سال ایکسپیرینس ہے. پھر اس کے بعد اپنا بزنس شروع کیا ہے. میرے خیال میں 8 سال مارکیٹ کا ایکسپیرینس تھا، 4 سال بزنس ہو گئے. تو جو بیچ کی جو ایک تhin لائن ہے جسے ٹرانزیشن پیریڈ کہتے ہیں، جاب ٹو بزنس، یہ آپ کو آپ کی نیندیں حرام کر دیتی ہے. اس میں بڑا سخت ایک یہ چند دنوں کا سفر یا مہینوں کے سفر میں آپ کو وہ تکالیف سہنے ہوتے کہ آپ اللہ سے بھی جڑ جاتے. آپ ایسے وقت دیکھ لیتے کہ آپ کو ہر ایک کا پتہ لگ جاتا ہے. آپ وہ چیزیں دیکھ لیتے کہ جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوتا. اس میں ہر دن آپ سرنڈر کرنے کا، لیکن اللہ پہ بھروسہ اور کنٹینیو ایک محنت آپ نے کرنی ہوتی ہے. ہماری تو خوش نصیبی یہ تھی کہ اس فیلڈ سے وابستہ تھے، لوگ پہلے سے اعتماد کرتے تھے. ہمیں اللہ کا کرم ہے اتنی تکلیف نہ سہنے پڑے، کیونکہ ایک 8 سال کے ایک پورا ایک ٹینیور تھا. پیر صاحب کی ایک فیملی ریپوٹیشن ہے، اپنے ایک ٹرسٹ ورتی ہے مارکیٹ میں، ان کا نام تھا. ہمارے ایک 8 سال کا تقریباً جاب کی ایکسپیرینس تھا. انہوں نے ہمیں کافی سہارا دی ان 2 چیزوں میں. یہ 14 کا آپ نے کہا کہ ابھی 14 کمپنیز نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیا دیکھیں، اس کے پیچھے ایک تھیم ہوتی ہے 14 سے کئی مطلب ہیں، کئی میننگ ہوتی ہیں. یہ بڑے معاملات ہیں، کافی چیزیں ہوتی ہے. آپ نے سوچ سمجھ کے آپ نے ایک کمپنی کا نام رکھا ہوتا ہے، اور مقصد یہی ہے 14 گروپ 14 کی طرف موو کرنا. ہم نے باقاعدہ لسٹنگ کی ہوتی ہے، لیکن آپ نے بزنس ٹائم ٹو ٹائم لانچ نہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسپیسیفک 14 ہی کیوں؟ مطلب آپ 15-20 کمپنیز تک بھی جا سکتے ہیں، اس کا میں لاجک جاننا چاہتا ہوں. 14 ہمارے اس میں جو ہمارا ملک ہے، اگر اس کا دیکھ اس پہ 14 کی کافی اہمیت ہے. اگر آپ 14 کو چیزیں کافی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، آپ منہ دیکھ کے 14 کو پورا اپیئر ہوتا ہے، کچھ ڈکا چھپا نہیں ہوتا. صحیح. 14 میں ایسی بہت سی باتیں. اچھا نعیم صاحب، ہمیں یہ بتا دیں، میں خود صحافت کے شعبے سے میرا تعلق ہے، ہماری آڈینس کے لیے اسپیشلی، کہ اگر مجھے ایسی شخص کو بزنس مین بننا ہو، کامیاب بزنس مین، تو وہ کس طریقے سے بن سکتا ہے؟ کوئی کچھ کی پوائنٹس ہے یا اس کے لیے پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے، اس وقت آپ نے کویشچن اپنے متعلق پوچھا ہے، آڈینس اپنے متعلق سن رہے ہوگے. اگر آپ کی بات کریں، آپ جس فیلڈ کے ماہر ہیں آپ کو اسی میں رستے ملیں گے. بنسبت یہ دیکھا دیکھی کام شروع کرنا اور اپنی فیلڈ میں ایکسیل کر کے اس لیول پہ پہنچنا کہ آپ اس کو آگے دیکھیں، آپ اس لیول پہ پہنچے، آپ اتنے بڑے صحافی بن گئے خدا کرے کہ تب جا کے آپ اپنے ٹی وی چینل کھول سکے، آپ بہت بڑا سٹیپ لے سکے. آپ یوٹیوب چینلز پہ اتنا پاکستان کے بڑے بڑے نام ہیں جو تقریباً کروڑوں میں مہینے کما رہے. بزنس ہی کہہ سکتے، فری لانسر ہے باقاعدہ. سوشل میڈیا، حالانکہ مین اسٹریم جو میڈیا جسے کہتے ہیں ٹی وی چینل، اس پہ تو نہیں آتے، لیکن سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ بڑھ چکے کہ ان کے 40 کروڑ سمتنگ اراؤنڈ مہینے کی کمائی ہوتی ہے. تو آپ جس فیلڈ میں ماہر ہیں آپ اسی فیلڈ کا سوچیں تو بہتر ہے، بنسبت کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھا دیکھی سے بہتر ہے کہ خود اپنے جو سکلز ہیں اسی کو پالش کر کے اسی میں اپنے لیے اپرچونیٹی ڈھونڈے. آپ لوگ پشاور میں کون سی پروجیکٹس ڈیل کر رہے ہیں؟ پشاور میں تو ہمارے جو فل فلیج جو ہمارے آنرشپ میں آتے ہیں اس وقت جو سب سے پیک پہ چل رہے ہیں، کچھ پروجیکٹ ہمارے ڈیلیوری کے قریب ہیں جو پیک پہ چل رہے ہیں اس وقت، جس کے ایک خوشحال باغ ہائٹس ہیں، جو خوشحال باغ فیملی پارک ورسک روڈ پہ بالکل اس کے سامنے. پشاور کا میرے خیال میں پہلا اور آخری پارک فیسنگ پروجیکٹ ہے، اور کافی ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ اتنا جلد ہمیں سکسیس اس میں ملے گا، بہت جلد کامیاب. دوسرا ہمارا
جو 14 کمپنی کے نام سے 14 ہائٹ روڈ بازار فیصری چوک میں ہے, وہاں پہ ہمارا پروجیکٹ ہے. اور امپائروانا ہمارا پروجیکٹ ہے مین بابو گڑی اور سکروڑ کبا پیان چوک میں ہے. کور کمپلیکس سے ہم نے آغاز لیا تھا, وہ بھی بہتر چل رہا ہے لگا کرم میں. سایہ ہائٹس ہمارا دانش آباد میں اسی جو 14 ہائٹس کے رستے میں ہی ہیں. اچھا سر, یہ ذرا بتا دیں کہ جو 15% ٹیکس کا پراپرٹی کے اوپر جو چل رہا ہے آج کل, تو اس کے کیا کچھ خاص اثرات ہوئے بزنس کے اوپر, کنسٹرکشن کے اوپر, پراپرٹی کے اوپر؟ دیکھیں جو آنے والا وقت ہے نا, لگتا تو یہ کہ کوئی اسٹیٹ پالیسی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ پلاٹنگ ان چیزوں کو اپریشیٹ کرے, کیونکہ ایک بندہ ہوتا ہے اس نے 500 پلاٹ خریدنے ہوتے, وہ رہتا ایک گھر میں ہے اور دفن ایک چھوٹی سی قبر میں ہوتا ہے, لیکن باقی جگہ انہوں نے لوگوں کے لیے تکلیف بنائی ہوتی ہے پکڑ کر, نہ اس پہ کچھ کوئی بنا سکتا ہے, نہ کوئی کچھ کاشتکاری کر سکتا ہے ٹیکس کی وجہ سے. انویسٹمنٹ پر جو ٹیکس سے پہلے کی بات ہے, ٹیکس لگنے سے یہ بہتر فائدہ ہے کہ لوگ اب لینڈ میں وہی لوگ انویسٹ کریں گے جو لینڈز وغیرہ میں, کہ جن لوگوں نے اپنے لیے گھر بنا لے بنسبت رہی ہائی رائز. گورنمنٹ دیکھیں جب ایک ہائی رائز پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں اس میں جب پیمنٹ آتی ہے, جب اس انویسٹمنٹ ہوتی ہے, تو وہ آگے جا کے سریا, سیمنٹ, کرش, المونیم, بہت ساری چیزیں, وہ سی 50 انڈسٹری آپ کی چل پڑتی ہے. اس 50 انڈسٹری میں ہزاروں لوگ ہوتے, حالانکہ زمین میں کوئی نہیں ہوتی. زمین کا پیسہ ایک جیب سے نکل کے دوسری جیب میں جاتا ہے, RIS کا پیسہ ایک جیب سے نکل کے لاکھوں کے جیب میں جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک اسٹیٹ کی بھی پالیسی ہو سکتی ہے کہ وہ بذات خود ایسے لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ جو خالی پلاٹ ان چیزوں میں انٹرسٹ لینا چاہتے ہیں. RIS میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ملک کی اکانومی, اگر آپ کو یاد ہو جو ایمنسٹی اسکیم جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نکالی تھی, تو اس کی وجہ سے ملک کی اکانومی کو, حالانکہ انسٹیڈ آف کرونا کی سچویشن کے باوجود ہمارا ملک بہت تیزی سے آگے بڑھا تھا, صرف ایک اسکیم کی وجہ سے, کیونکہ لوگوں نے RIS میں پیسے انویسٹ کیا. RIS کا پیسہ پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہوا, ہر بات لوگ اس انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, تو وہ ایک اکانومی کو بہت بڑا کک ملتا ہے. حالانکہ آپ کے RIS پہ اتنے زیادہ ٹیکسز معاملات نہیں ہے. تو ایمنسٹی اسکیمز کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے, زیادہ تر اسکیموں کا اناؤنسمنٹ اس وجہ سے کیا جاتا ہے. برائے نام چند افراد نے کیا ہوگا, کس کے پاس بلیک منی تھی. ایک فیسلٹی دی گئی تھی, آسانی دی گئی تھی RIS پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے, ایک مقصد. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی ایک پیسہ ہے, بلیک ہے, کسی جگہ پڑا ہوا ہے, نہ اس کے کام آ رہا ہے نہ کسی کے کام آ رہا ہے. بہتر تو یہ کہ اس کو آپ 50-60 انڈسٹری میں پھینک دیں, لوگوں کو تو فائدہ ملے گا نا. وہ RIS بلڈنگ بننے کی وجہ سے بھی, آپ کا RIS بلڈنگ بنتے اس میں لوگ رہتے ہیں, فیملیز رہتی ہیں, ایک اپر کلاس, ایک اچھا خاصا ماحول ہوتا ہے اس میں, اور آپ کی اچھی اتنی بڑی انڈسٹری آپ کی چل پڑتی ہے. وہ تو ملک کے کام آ گیا نا پیسہ, بنسبت اگر آپ وہ باہر ملک شفٹ کرے, کسی سوئس بینک میں رکھے, بہتر تو یہ کہ آپ اسے ملک میں سرکولیٹ کر دے اس کو. اچھا نعیم صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا رہے کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے, تو ہم آپ کی بھی اگزامپل دے سکتے ہیں کہ مثلا آپ لوگوں کو جب لوگ دیکھتے ہیں بڑی گاڑیوں میں پروٹوکول کے ساتھ, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان بزنس مین کی بڑی اچھی خوبصورت لائف ہے. تو کیا حقیقت میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ گولڈ آپ کو کتنا خوبصورت لگتا ہے, لیکن وہ آگ میں جل رہا ہوتا ہے تب جا کے گولڈ بنا ہوتا ہے. اسی طرح تراشنا ہوتا ہے ہیرے کو, آپ نے خود کو تراشنا بڑی تکلیف سے گزارنا ہوتا ہے. دیکھیں لائف, اگر جب آپ کی لائف میں یہ فیکٹر آ جائے کہ آپ سکون میں رہے, سکون وہ ایک وہ سمپل سی کہاوت ہے کہ سکون صرف قبر میں ہے, یہ حقیقت ہے. لائف میں, ایکچوئل لائف میں تو آپ جس چاہے جاب کر رہے ہو, چاہے بزنس کر رہے ہو, آپ چاہے جتنی بھی پیسے ہو, انسان سکون کی بات نہیں ہے. سکون سم تھنگ ایلس, اسٹرگل سم. دیکھیں سکون تب اللہ کا کرم ہے, ہم ٹائم پہ سوتے, اپنے ٹائم پہ اٹھتے, کوئی ہمارے گھر ٹینشن ہمارے ساتھ نہیں جاتی, کیونکہ ہمارے پاس کسی کا پیسہ نہیں ہے, ہم نے کسی کو لوٹا نہیں ہے, ہم نے کسی کا ڈاچ نہیں کیا, ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں ایک کام کرنا, محنت کرنا, اسٹرگل کرنا, وہ بے سکونی اس کو نہیں کہتے. اس کو ایک جسمانی تھکاوٹ آپ کہہ سکتے ہیں, وہ زیادہ ہوتی ہے, باقی اللہ کا کرم ہے, کوئی ذہنی. میں ذرا یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ عموماً ہم جب بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھتے تو سیکیورٹی, باڈی گارڈ, سیکیورٹی گارڈ, اس کا ایک کلچر جو ہے پاکستان میں پروان چڑھ رہا ہے. غالباً آپ کے ساتھ بھی میں نے نوٹ کیا. تو کیوں مطلب پاکستان میں اس قسم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ کیا پیسے آنے کے بعد پھر مسائل اور بڑھتے ہیں؟ دیکھیے آپ خود سوچیں, آپ باہر جا کے 1 کروڑ روپے مین روڈ پہ رکھ دے اور 10 روپے بھی رکھ دے, وہ 10 روپے کوئی کہے گا یہ آپ کے, یا آپ کی دوسرے سے پوچھتا رہے گا. 1 کروڑ کے اوپر اتنے مسائل بن جائیں گے. جب آپ ایک بڑا کام کر رہے ہوتے, آپ کی گاڑی یہ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں, تو لوگ, آپ کو پتہ ہے ہماری جو ملک کا ماحول ہے, ہمیں باہر کے لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے لیے کہتے ہیں, شاید ان کا کہنا غلط ہو, صحیح اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, کہ یہاں پہ پھر اور معاملات ساتھ میں ابھر آتے ہیں. تو اس سے یہ چیزوں کو بڑا اپنے کنٹرول رہ کے, آپ نے کنٹرول کر کے چلنا ہوتا ہے. آپ نے خود کو تو معاشرے میں ڈومیننٹ نہیں کرنا,
لیکن کم از کم آپ نے اپنے آپ کو ایک سٹریم لائن میں چلانے کے لیے آپ کو بڑے سیکریفائس، بڑے اپنے میجرز آپ نے لینے ہوتے ہیں، پریکاشنری میجر۔ عموماً ہم سنتے ہیں کہ پیسے کا نہ ہونا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن پیسے زیادہ آ جائے تب بھی مسئلہ بنتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ کیسے سیو کروں، کیسے محفوظ بناؤ، تو کیا کہاں تک سچ ہے؟ پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے، پیسے کو سنبھالنا یا پیسے کو یوٹیلائز یا مینج کرنا مشکل ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن دیکھیں جس بندے کی لاٹری نکلتی ہے وہ بہت جلد غریب ہو جاتے ہیں دوبارہ سے، کیونکہ اس کو وہ طریقہ نہیں آتا اس کو اب آگے کیسے یوٹیلائز کرے۔ ہم جیسے لوگ جو 8-10 سال جاب کرے پھر بزنس کرے، ہمیں یہ ایشو نہیں آتے۔ ہم نے ایک مائنس سے پلس پہ آئے ہوتے، ایک مائنس سے زیرو سے پلس پہ آئے ہوتے۔ ہمارے لائف میں یہ مسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے جو سٹرگل کر کے آتے، جو نیچے سے ہو کر آتے، اور جو ڈائریکٹ اب ایک بندے نے محنت نہیں کی، اس کی 1 ارب کی لاٹری نکل گئی تو 5 سال بعد ایک وہ دوبارہ غریب ہوا ہوگا۔ اچھا جی نعیم صاحب، بالکل پروگرام کے آخر میں آخری سوال کہ 14 گروپ آف کمپنیز کو 2-3 ایسے کی پوائنٹس جس کی بنیاد پہ آپ اس کمپنی کو کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ بس وہی سید یوسف شاہ صاحب اور میری جو شروع کی کمٹمنٹ ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، ڈو اور ڈائی سچویشن بھی ہو، ہم خود کو تو لاس میں لیں گے لیکن اپنے انویسٹر جنہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا، جو ہمارے کسٹمرز، ان کو ہم کبھی خراب ہونے نہیں دیں گے، ان پر کم بھروسہ کبھی نہیں توڑیں گے۔ ٹرسٹ ورتھنیس، ٹرسٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی، یہ 2 چیزیں آپ کو کچھ ایکسٹرا آپ نے نہیں کرنا ہوتا، صرف لوگوں کے ساتھ کلیئر چلنا ہوتا ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ امیر بہتر ہے، ارپتی بہتر ہے کہ اعتمادی بہتر ہے، با اعتماد بہتر ہے۔ آپ با اعتماد ہو تو آپ کے پاس کرو آ جاتے ہیں، آپ با اعتماد نہ ہو تو جو ہے وہ بھی چلا جاتے ہیں آپ سے مارکیٹ۔ ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہوگے، بڑے پیک پہ پہنچ جاتے ہیں، دوبارہ سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ لوگ اعتماد توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اس بھروسے کے ساتھ ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔